अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी दुआ से मुतालिक 2 अहादीस हैं, देखते हैं उनको। पहली हदीस देखें। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। ये कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उनके बेटे अब्दुल्ला भी मुसलमान थे और अब्बास भी मुसलमान थे। इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह उन दोनों से राज़ी हो जाए। यानी ये दुआया कलमा है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत के दामन में ले ले दोनों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नक़ल करते हैं, क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन, 4 चीज़ें, मन ओतियहुन, जिनको ये 4 चीज़ें अता हो गईं, जिसको भी ये 4 चीज़ें अता हो गईं, फ़क़द ओतिया खैर दुनिया वल आखिरा, उसको दीन और दुनिया दोनों का खैर मिल गया। दुनिया और आखिरत दोनों का खैर उसको मिल गया। अरे और क्या चाहिए इंसान को? हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया की भी भलाइयाँ मिलें और आखिरत की भी भलाइयाँ मिलें। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं? क़ल्बन शाकिरन, शुक्र करने वाला दिल। असल में शुक्र का जो महल है, जो मकाम है, वो दिल है। शुक्र दिल से उभरता है। जैसे हम बहता चश्मा कहीं देखें तो कहीं से तो वो शुरू होता है ना। तो आइनन शकरा कहा जाता है अरबी में, उबलता पानी जहाँ से है वहाँ से उबलते पानी वाला चश्मा। तो जो उसका सोर्स होता है बहरहाल वो मिट्टी के अंदर ही होता है, वहीं कहीं से पानी निकल कर आ रहा होता है चश्मे की शक्ल में, फिर वो बाहर ज़मीन की सतह पर बहना शुरू होता है। तो इसी तरह जो भी इंसान के आज़ा और जवारे या ज़बान शुक्र अदा कर रही होती है, उसका असल में महल क्या है, मकाम क्या है? दिल। शुक्र करने वाला शिर्क से बचता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और क़ल्बन शाकिरन, नेमतों को देखना, अल्हम्दुलिल्लाह, नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पर नज़र रखना। और ये नामुमकिन है कि किसी की ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिव ना हो। वो तो हमारी नाशुक्री है कि एक गम, एक फ़िक्र, एक इरिटेशन ज़िंदगी में आता है, वो तमाम नेमतों पर छा जाता है। ये तो हमारा इशू है ना, तो उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हमें दुनिया और आखिरत का खैर चाहिए तो दिल को शुक्रगुज़ार बनाएं, कोशिश करें। बाज़ लोग पैदाइशी शुक्रगुज़ार होते हैं, उनकी फ़ितरत के अंदर ही शुक्रगुज़ारी होती है, उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है, उनको मनफी चीज़ें कम और मुस्बत चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। कुछ का ऐसा मामला नहीं होता तो कोई बात नहीं, आदतें बदल सकती हैं, हम अपनी तबीयत पर काम कर सकते हैं। शरीयत आदतों पर काम करती है और इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करते करते हम शुक्रगुज़ार बन जाएंगे। तो कोई मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से कि मुझे तो शिकायत करने की बहुत आदत है, मुझको गमज़दा रहने की बहुत आदत है, मुझको माजी की हर ख़राब बुरी तकलीफ़ दे बात हिफ्ज़ हो जाती है। ठीक है, होता होगा, हम क्या करें, दैट्स द वे वी आर। तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लें, हाँ दैट्स द वे आई एम, ये मसला है। अब इसको मसला समझें, इसको खूबी ना समझें, इसको हफ्ज़े की खूबी नहीं समझें, बल्कि इसको एक इशू समझ के और फिर इसको दूर करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आदत पड़ जाएगी। नेमतों पर फोकस करें। बाज़ दफ़ा इंसान अपने आप को बहुत हसास जब बना के रखता है तब भी फिर ये इशू आता है, और ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के बारे में सेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं है। हम ओवर अटैच हो जाते हैं लोगों से, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तब भी शुक्रगुज़ारी कम हो जाती है। और आम तौर पे शिकायत उनसे होती है जिनसे मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा अगर हमें महसूस हो रहा है कि हमें शिकायतें बहुत हो रही हैं, इसका मतलब है हमें थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है इमोशनली। थोड़ा अपने आप को फासले पे रखें ताकि तवक्कुआत जो हैं वो हमें तंग ना करें। और जो जितना कर लेता है अल्लाह का शुक्र अदा करें, कितना भी कर लिया। लोग ये भी अच्छा सलूक ना करते हमारे साथ तो हम उनका क्या बिगाड़ लेते। तो होता यह है, जब पॉजिटिविटी इंसान जनरेट करता है तो जवाब में भी पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, ये होता है। तो क़ल्बन शाकिरन, इससे दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। और दूसरी नेमत क्या है? वह लिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली, अल्लाह का नाम बुलंद करने वाली ज़बान।
دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے والی زبان، لسان ذاکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، زبان کی غذا الفاظ ہیں، ہر چیز کی غذا ہے جو اللہ نے رکھی ہے، پیٹ کی غذا کھانا ہے، دماغ کی غذا سوچ ہے، دل کی غذا جذبات ہیں، اور زبان کی غذا الفاظ ہیں، بولنا۔ تو یہ تو پھر ہماری چوائس ہے کہ ہم کیا پک کرتے ہیں۔ تو بیسکلی چوائس میری ہے کہ میں کیا بولنا چاہتی ہوں، میری زبان ڈکٹیٹ نہیں کرے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گی خود بخود زبان سے نکل گیا، خود بخود کیسے نکل گیا زبان سے؟ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ زبانیں ہی ہمیں زخمی کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسروں کو زخمی کرنا تو اپنی جگہ، سب سے زیادہ ہمیں ہماری زبان نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ہماری نیکیاں ہمارے دشمنوں، ہمارے بدخواہوں یا ہمیں تنگ کرنے والوں کے اعمال نامے میں جاری ہوتی ہیں، اور یہ ٹرانسفر کرنے والی چیز زبان ہے۔ شکایت ان کی کرنا، غیبت ان کی کرنا، پھر غیبت جو ہے وہ بہتان تک، پھر بدگمانی تک جاتی ہے۔ وہ غیبت اکیلی نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں نا there is never a single cockroach، ایک کاکروچ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ضرور انڈے بچے اس کے کہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو کچن میں کبھی یا واش روم کے اندر کوئی ایک جو نظر آ جاتا ہے ہم کو، تو وہ تنہا نہیں آیا ہوتا، وہ پیچھے خاندان چھوڑ کر آیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ زبان پہ جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے بہت بڑی۔ غیبت اکیلی نہیں ہوتی، غیبت 10 مسائل اور لے کر آتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان کو جب غذا فراہم کرنی ہے تو ذمہ داری میری ہے، میں اس کو حلال غذا فراہم کروں۔ تو یہ بھی پھر انسان عادت ڈال سکتا ہے کہ جب بولے تو سوچ کے بولے، اور بولے تو تول کے بولے۔ اس میں کم بولنا بہت اچھا ہے۔ زبان کو جتنی کم غذا دیں گے اتنی یہ زبان درست رہے گی۔ جب اس کو اوور فیڈ کریں گے تو سب سے بڑی دشمن ہماری یہی بنے گی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آزما کے دیکھیں، یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ بس میرے منہ سے نکل گیا میں کیا کروں، میں تو مجبور ہو گئی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ بول پڑتے ہیں، اوندے سیدھے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اس کو بعد میں پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی مصیبت کرتے ہیں اپنی۔ تو ہے مشکل کام، لیکن سب سے پہلے انسان اگر زبان کو ذاکرن بنانا چاہتا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ خاموش رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ خاص طور پہ جب جذباتی ہو رہے ہوں، بہت زیادہ خوش، بہت زیادہ کسی پر پیار، یا بہت زیادہ کسی پر غصہ، یا بہت زیادہ غم، جب ان جذبات کا ہم شکار ہوں، ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ خاموش ہونے کی عادت ڈالنے، انشاءاللہ بہت ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر سوچیں ذرا، اور اس کے بعد خود کنٹرول کریں کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ زبان میری ہے، میں زبان کی نہیں ہوں، میرا بس چلنا چاہیے زبان کے اوپر، زبان کا بس نہیں چلنا چاہیے میرے اوپر۔ جب ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور سے کیا شکایت کرتے ہیں اس کی زبان کی، کہ اس نے یہ کیوں کہا اور اس نے ایسے کیوں کہا؟ بھئی اپنی زبان کا تو پہلے دیکھو۔ ہم کہتے ہیں نا فزیشین ہیل تھائی سیلف، اپنے آپ کو تو پہلے ہم دیکھیں۔ تو جس نے زبان کو قابو کر لیا، یقین جانیں اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، بہت حد تک اس کا اپنے اوپر کنٹرول آ گیا، سیلف کنٹرول۔ اور یہ مومن کے لیے ضروری ہے سیلف کنٹرول، اور یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، باقاعدہ ہمارا تزکیہ کرتا ہے قرآن، کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے ہمیں کن جذبات کا اظہار کرنا ہے، ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنے۔ تو جب خاموش ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد پھر ہم اس کو اس نہج پر ڈال سکیں گے جس پہ ہم اس کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ پہلے غلط ٹریک سے لے کر تو آئیں، واپس اصلاح کریں، پہلے غلط چیز کو چھڑوائیں جو ایڈکشن ہو گیا ہے بولنے کا۔ اس لیے بولنا بڑا ایڈکٹیو ہے، ایک لوگوں کو ایک طرح سے پیشن ہو گیا ہے بولنے کا۔ اور بولنا صرف زبان سے بولنا تو نہیں ہوتا، اب تو میسیجز وغیرہ بولنا ہی تو ہے۔ سوچ سمجھ کے میسیجز ڈالیں، مختصر ڈالیں، کم فون کریں لوگوں کو، کم گفتگو کریں۔ تو انشاءاللہ پھر جب ٹائم نکلے گا اس کے بعد پھر یوٹیلیٹی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس میں کیا کریں؟ ذکر انٹروڈیوس کریں، اور ہوگا کیا کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے پھر جب ضرورت پڑے گی تو فوراً پہلے اللہ یاد آئے گا، اور اللہ کی یاد خود تزکیہ کرتی ہے انسان کا، الحمدللہ۔
خود انسان کو گناہوں کے استعمال سے، یعنی گناہ والے الفاظ کے استعمال سے اللہ کی یاد روک دیتی ہے، اس لیے کہ پتہ ہے ہمیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکلتا زبان سے مگر ایک چوکس نگران اس کو لے لیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ الفاظ کا حساب ہوگا، یہ تولے جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی یاد سے یاد آ جاتی ہیں۔ انسان کے تزکیے کے لیے بہترین چیز ہے زبان کا اچھا استعمال کرنا۔ اور کیا؟ وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور ایسا جسم اس کے پاس ہو جو کہ بلاؤں پر صبر کرے، دکھ بیماری پر صبر کر سکے۔ صحت کا اچھا ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، پلس مشکل یا غم پڑنے پر اپنے اعضاء سے کوئی غلط حرکت صادر نہ ہونے دینا۔ پھر وہی والی بات، ہاتھ پاؤں میرے ہیں، میں تو ہاتھ پاؤں کی نہیں ہوں، ان کو میری مرضی سے چلنا چاہیے، اور میری مرضی اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو یقیناً پہ میرا جسم بھی میرے قابو میں ہوگا۔ تو بہت جزا فضا کرنا، بعض دفعہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، سنا گیا ہے، برتن توڑ دیتے ہیں، دیوار سے دے مارتے ہیں، چیزیں دروازہ زور سے دے مارتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بے صبری کی علامتیں ہیں، یہ سب امیچورٹی کی باتیں ہیں، یہ ہلکا پن ہے شخصیت کا۔ اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ نہیں ہے، گریس نہیں ہے شخصیت کے اندر، ابھی میچورٹی نہیں آئی ہے۔ تو مومن کے اندر ٹھہراؤ ضروری ہے۔ ہم اپنی نفس کو اس طرح شیٹر خود نہیں کر سکتے، دیکھیں ہمیں تو جنت کمانی ہے۔ اپنے اعصاب کو ہم برباد کریں گے اس طرح اوور ری ایکٹ کر کے، چیخ کے، چنگھاڑ کے، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنا تماشا بنا کے، تو کون عزت کرے گا ہماری؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ چھوٹے کریں گے نہ بڑے کریں گے۔ پاؤں پٹکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، یا خوش ہو رہے ہیں تو آپ ایسے باہر ہوئے چلے جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر گرے چلے جا رہے ہیں، عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں۔ خوش ہیں تو خوش ہونے میں آپ ایسے باہر ہوئے چلے جا رہے ہیں، روئے ہیں تو چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، قابو نہیں آ رہے، بال کھینچ رہے ہیں اپنے، منہ پیٹ رہے ہیں اپنا، نہیں۔ تو ایسا بدن جو کہ انسان کے اپنے قابو میں ہو، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، ایسا جسم جو مصیبتوں کو سہ جائے۔ اسی میں ہمیں احادیث ملتی ہیں جن کا مضمون یہ آتا ہے کہ اپنی بیماری کا بہت زیادہ چرچا کرنا اچھا نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی تکلیف اگر ہو رہی ہے خود ہی سہ جائے انسان، اگر ایک آدھ پین کلر کھانے سے اپنا علاج ہو سکتا ہے تو خود ہی کر لیں۔ عام طور پہ چھوٹی موٹے ایشوز ہی ہوتے ہیں زندگی کے، لیکن اگر کوئی ڈیلیویٹنگ پرابلم اگر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یقیناً اس کے بارے میں ہم دوسروں کو بتائیں گے کہ بھئی میں یہ کام اس لیے نہیں کر پا رہی کہ میری ٹانگ میں درد ہے یا میرے ہاتھ میں درد ہے۔ تب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی اپنے منہ کو زپ ہم کر دیں، کسی نے کوئی کام کہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ کر سکے، وہ پوچھ رہا ہے تو بتاتے نہیں بتائیں کہ بھئی یہ ریزن تھا، میرے سر میں درد تھا، میرے ہاتھ میں درد ہے، مجھے چوٹ لگ گئی ہے، میں اس لیے نہیں کر پا رہا یا اس لیے نہیں کر پا رہی۔ لیکن عام طور پہ اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں تکلیفوں کا بہت زیادہ شہرہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہائپوکونڈریاک نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو اور دوسرے یہ کہ جب ایسا بدن ہمیں چاہیے جو کہ مشکلات کو سہ سکے تو صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اچھا کھائیں، آرام دیں، ایکسرسائز کریں، اپنے جسم کا خیال رکھیں پوری طرح سے تاکہ جسم سٹرونگ ہو۔ حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے، اور حدیث میں آتا ہے لیکن دونوں ہی کے اندر خیر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ذہنی حال ہوتا ہے وہ ہماری جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، بہت ہائپر ہوتے ہیں، وہ بیماریوں کا بھی شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ امیون سسٹم افیکٹ ہوتا ہے ہماری مینٹل سٹیٹ سے، ہماری ذہنی حالت سے، لہٰذا اپنے آپ کو حتی الامکان پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ 2 مسلمان آپس میں بات چیت بند نہ رکھیں، اس کو اپر لمٹ کر لیں 3 days۔ 3 دن میکسیمم ہے جس میں کہ غصہ ٹھنڈا پڑ جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کرے زیادہ غصہ کرنے کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو، ہم کہیں بھئی میں اس سے زیادہ غصہ نہیں کر سکتی، بھئی میں سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی، بس چلیں چھوڑیں، جو ہو چکا ختم کریں۔ تو لہٰذا اپنے ذہن کو ریلیکس کریں تاکہ جسم ہمارا مضبوط ہو، صبر کرنے والا جسم بنے۔ اور کیا؟ وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ،
اور ایسی بیوی جو شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو اور عفت کے ساتھ زندگی گزارتی ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا ہے عورت کا، اس کو دنیا اور آخرت کی نعمت قرار دیا ہے، اس کو خیر قرار دیا ہے کہ جس کو ایسی بیوی مل گئی جو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور عفت کے ساتھ پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں جس کو مل گئیں، یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئیں، یقیناً اس کو بہت کچھ مل گیا۔ اب یہ سوال ضرور آئے گا کہ اچھا مرد کو تو ایسی بیوی ملی، تو پھر عورت کے لیے کیا ہے، اس کو کیسا شوہر ملے کہ جو اس کے لیے خیر کا سبب ہو؟ یقیناً ایسا شوہر جو کما کر لا کر دے، ایسا شوہر جو کہ پاک دامن ہو، زنا نہ کرتا پھرے، بد نظری نہ کرتا پھرے۔ آبویسلی یہ چیزیں خود شامل ہیں اس کے اندر۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ آج نکاح کے رشتے کے علاوہ اور کوئی اور ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی مرد یا کوئی عورت کسی دوسرے سے کسی قسم کا جذباتی یا رومانٹک تعلق قائم کرے۔ نہ ایموشنل افیئر ہونا چاہیے، نہ کوئی فزیکل افیئر ہونے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی اور قسم کے افیئر کی گنجائش ہے۔ صرف اور صرف نکاح کا رشتہ ہے جس میں ان تمام چیزوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آج کل ہم سنتے ہیں نا، ایک تو باقاعدہ نعوذ باللہ ایکسٹرا میرٹل قسم کے افیئرز ہوتے ہیں، یا اب ایک نئی ٹرمینالوجی نکلی ہے ایموشنل افیئر، کہ وہ کہتے نہیں خالی دوستی ہے میری، میں تو خالی اپنے دکھ درد شیئر کرتا ہوں کسی لڑکی کسی عورت سے۔ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس قربت کی، اس اپنائیت کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ محرم اور نامحرم اس قربت کا مظاہرہ کریں کہ رات بے رات بیچ رات میں اٹھ کے میسیجز ایکسچینج کر رہے ہوں۔ کوئی پلیٹونک ریلیشن شپ ایسی نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ تعلق رکھنا ہے مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یا میاں بیوی آپس میں رکھیں، اور محرم رشتوں کے اندر اس کو محدود کر کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر عورتوں کو ایسے شوہر دے جو کما کر لائیں اور ان کی عزت کریں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، با وفا شوہر ہوں، لائل ہوں، آپس میں ٹرسٹ ہو۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو دنیا میں پرسکون رکھتی ہیں، قلباً شاکراً، لساناً ذاکراً، بدناً علی البلاء صابراً، اور زوجتاً لا تبغیہ حوباً فی نفسہا ولا مالہ۔ ایک اور حدیث دیکھیں، لیکن یہ حدیث جو اوپر پڑھی یہ طبرانی میں ہے۔ ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی ابن عباس ہی سے ہے۔ عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی، ایک مرد آیا، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو بولا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا علمتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، میری رہنمائی فرمائیے ایسے عمل کی طرف کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ کہ مومن کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، یہ مقام آتا ہے، اور اکثر آتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی راضی ہیں۔ تو کتنا پیارا سوال پوچھا اس نے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ یہ تو نیچرل ہے، ہم چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ کو ناپسند کریں، لوگ مجھ سے ریولجن فیل کریں، لوگ میری بے عزتی کریں۔ کون چاہتا ہے یہ؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہم سب کو اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو اچھی لگوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں۔ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ رب پیپل دا رانگ وے، اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو بلا وجہ، خواہ مخواہ تنگ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے گڈ بکس میں رہیں۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی دعا جو مانگی تھی اس میں حدیث دیکھی تھی کہ اپنی عزت کی، اپنی ریپوٹیشن کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کوئی لوگوں کو ہمارے بارے میں غلط فہمی، بدگمانی نہ ہونے پائے۔ تو اس نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، فقال، آپ نے فرمایا عزت فی الدنیا، دنیا سے غنی ہو جا۔ عزت یعنی زہد کی زندگی اختیار کر لے، بہت زیادہ دنیا جمع کرنے کی لالچ دل میں نہ رکھ۔ تو زہد کیا ہے؟ حرص اور لالچ اور طمع، گریڈ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا۔ زہد اور رہبانیت کا فرق ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ رہبانیت کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دینا، نہ نوکری کرنا، نہ شادی کرنا، نہ اچھا پہننا، نہ کمانا۔ یہ کیا ہے رہبانیت؟ یہ تو اسلام میں نہیں ہے، سختی سے منع ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. زہد کیا ہے کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, گھر بناتا ہے, رہتا ہے اس کے اندر, کھاتا پیتا ہے, لیکن مقصد نہیں بناتا دنیا کو. وہی والی بات, ڈٹیچمنٹ. بہت پیارا ڈریس ہے الحمدللہ, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بہت پیارا جوتا ہے الحمدللہ, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. چپل سے بھی گزارا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. معمولی لباس ہے تو کیا ہوا, جسم تو ڈھکا ہوا ہے الحمدللہ. کوئی ضروری نہیں کہ بہت فینسی ہو. تو پھر اس میں انسان کنٹینٹ ہو جاتا ہے, جتنی دنیا میرے پاس ہے الحمدللہ میں اس کو ہی سنبھال لوں تو بہت ہے. اور ہم سب اپنی زندگی میں جھانک کے اگر اس وقت دیکھیں تو ضرورت سے زیادہ ہی ہے, ضرورت سے زیادہ ہی ہے. خاص طور پر جب موسم بدلتا ہے, گرمی جا کر سردی آ رہی ہوتی ہے, سویٹرز نکالنا ایک مرحلہ ہے, مرحلہ. سوٹ کیس اتارو, پھر دیکھو, پھر دیکھ کے انسان اپنا سر پیٹتا ہے کہ اتنے سویٹر کیوں جمع کر لی. خاص طور پہ جس طرح کے موسم میں ہم رہتے ہیں کراچی والے لوگ, یہاں تو ایک تھوڑی سی دیر کے لیے وزٹ کرنے کے لیے سردی آتی ہے, لیکن کیا کریں ان شالوں اور سویٹروں کا, کیا کریں گرم کپڑوں کا, ضرورت سے زیادہ ہی ہے نا. پھر جب سردیاں جا رہی ہوتی ہیں پھر ان کو پیک کرو, دھلواؤ, دھو رکھو, سنبھالو, پھر گرمی والے کپڑے نکالو. تو لہٰذا ان چیزوں میں انسان اپنے آپ کو ہلکا رکھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہلکے ویسے بھی نہیں ہیں. ضرورت سے زیادہ برتن ہیں, ضرورت سے زیادہ چادریں ہیں, الماریاں یہ نہیں ہے کہ خالی پڑی ہیں گھروں کے اندر, الا ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ برکت دے جو ہمارے پاس ہے. ابلی پڑ رہی ہیں الماریاں, چادریں ہیں تو سر کو آ رہی ہیں, تولیے ہیں تو دیکھو تو ڈھیر لگا ہوا ہے ہر چیز کا. تو ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ہے. دنیا کم سے کم کرنے کی کوشش کریں, اس میں وقت میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور دماغ بھی پرسکون ہوگا اور دل بھی پریشان نہیں ہوگا. جتنی زیادہ دنیا سمیٹیں گے اتنا دل پریشان ہوگا. آزما کے دیکھ لیں, جتنی کم دنیا ہوتی ہے اتنا انسان سمٹا ہوا ہوتا ہے, جتنی سمٹی ہوئی زندگی ہوتی ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے. اور یہ واقعی خواب و خیال کی باتیں اب لگتی ہیں. مجھے کبھی اپنی دادی یاد آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور ان کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے. اگر میں آپ کو بتاؤں شاید آپ یقین نہ کریں, لٹرلی جتنی یہ ٹیبل ہے اس کا آدھا ان کا سوٹ کیس تھا, اس میں ان کے 2 جوڑے رکھے ہوئے تھے, اور ایک ان کے پاس ربڑ کا چپل ہوتا تھا کراس پٹی والا, وہ جب ٹوٹنے لگتا تھا تو پھر ان کے پاس ایک اور چپل آ جاتا تھا. یہ کل دنیا تھی ان کی, ایک ان کی چارپائی تھی, یہ کل دنیا تھی, کل دنیا. تو آخر ہم نے بات کی تھی نا خاندانی روایات کی تفسیر میں, تو یہ بھی تو ہماری روایات ہیں. ہم نے ایسی بھی تو قناعت دیکھی ہے اپنے باپ دادا میں, اپنے بزرگوں کے اندر. تو یہ ہم کیوں اتنی حرص کریں دنیا کی. اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نا شاپنگ کا رواج. جتنا زیادہ بازار جائیں گے اتنا زیادہ لالچ اور طمع دل میں آتا ہم محسوس کریں گے. تو ونڈو شاپنگ وغیرہ یا تو آن لائن چیزوں کو مت دیکھتے رہا کریں, جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم, کوئی فائدہ نہیں ہے. ازہد فی الدنیا, آپ نے کہا کہ دنیا سے بے پرواہ. تو بے پرواہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ساری کہانی آپ کو سنائی. بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے بھوکے رو رہے ہیں تو اماں بے پرواہ ہیں, میاں کو اپنی قمیض صبح نہیں مل رہی, آفس جاتے وقت ناشتہ میز پہ نہیں لگا تو بیوی صاحبہ بے پرواہ ہیں, گھر میں حال بے حال ہوا ہے, صفائی نہیں ہوئی, مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے, بدبو آ رہی ہے, اور وہ کہتی نہیں میں تو ازہد فی دنیا ہو چکی ہوں, یہ میں نے سن لیا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, اس کی ساری کہانی سنائی ہے. جو ہے اس کو سنبھالیں, لالچ اور طمع سے بچیں, کمپیریزن نہیں کریں, کمپٹیشن نہیں کریں دوسروں سے, حرص نہیں کریں. تو ازہد فی دنیا, دنیا سے تم زہد اختیار کر لو. یحبک اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ایک اور حدیث میں مضمون ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو کم دنیا پر راضی ہو جا, میں کم عمل پر تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اور کیا, وزہد فی ما عند الناس, اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کو بھی بہت توجہ نہ دیا کر. یحبک الناس, لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. یہ مت دیکھو کون تمہیں کیا دے رہا ہے, کون تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. تم نفع دینے والے بن جاؤ دوسروں کو, تم معاف کرنے والے بن جاؤ, اوپر والا ہاتھ رکھو, تم تحفہ دینے والے بن جاؤ, مانگنے والے نہیں بنو. اور یہ دعا کیا کریں دل کی گہرائی سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو ہمیشہ دینے والا رکھ. توقعات رکھیں, تحفوں کی توقع رکھیں. کسی نے کہا نا کہ مانگنے والا تو مانگ ہی رہا ہے, تحفہ مانگے یا صدقہ مانگے یا بھیک مانگے. تو اللہ تعالیٰ میں مانگنے والا نہ بنائے, اللہ میں ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے.
جو ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. آپ آزما کے دیکھیں، مانگنا چھوڑ دیں. ہم بعض دفعہ لاٹ کا طریقہ سمجھتے ہیں مانگنا، جو کہ اپنائیت بہت ہے. ٹریٹ دو، تحفہ دو. ہم کہتے ہیں دیکھو اتنا پیار ہے نا ہم میں. تو یاد ہمیشہ رکھیں کہ توقعات نا یہ زہر ہیں رشتوں کے لیے. مت توقعات رکھیں. مینیج یور ایکسپیکٹیشنز. کم کریں توقعات. ساری توقعات جو لوگوں سے لگائی ہیں سب کا رخ بدل کے چینلائز کر دیں. کہاں؟ اللہ کی طرف. اللہ سے بے حساب توقعات، بے حساب. آٹومیٹکلی دعاؤں میں اضافہ ہوگا، آٹومیٹکلی لساناً ذاکرن بن جائے گی، آٹومیٹکلی قلباً شاکرن بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. آٹومیٹکلی اپنے اندر انسان کو طاقت اور انرجی محسوس ہوگی، نشاط محسوس ہوگا. تو یہ چھوڑ دیں جو لوگوں کے پاس ہے. مت دیکھا کریں، گھر آ کے ڈسکس مت کیا کریں. بعض دفعہ ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، خالی بات ہی تو کر رہے ہیں کہ اس نے دیکھو کتنا پیارا ڈریس پہنا تھا، اس کی جویلری دیکھی تھی، چوڑیاں کتنی پیاری تھیں، ان کا گھر دیکھا تھا، صوفے کتنے اچھے تھے، ان کا باتھ روم دیکھا تھا، جکوزی کتنا اچھا تھا. تو کیا ضرورت تھی؟ اگر نظر پڑ گئی اور واقعی جانا ہی پڑ گیا کسی کے گھر میں ادھر ادھر، تو پھر آ کے باتیں نہیں کریں اس کے بارے میں. اس سے عظمت بڑھتی ہے دنیا کی. دراصل وہ ایک روایت ہی ملتی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو آپس میں بہت دنیا کی بات کر کے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو لوگ کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اور دنیا تو اتنی بیکار چیز ہے اور اتنی گھٹیا چیز ہے. تو جو ان کے استاد تھے وہ سنتے رہے. پھر کہنے لگے کہ اگر تمہارے دلوں میں دنیا کی اتنی عظمت نہ ہوتی تو تم اتنی باتیں بھی نہ کرتے اس کی. یہ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اللہ ان کو مبارک کرے الحمدللہ، تو اس کو دیکھا ہی نہ کریں. بعض دفعہ شاید آپ کا تجربہ بھی ہوا ہوگا، لوگ اوپر سے نیچے ایویلیویٹ کر لیتے ہیں آپ کو. اوپر سے نیچے آپ کی ویلیو ایسیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ریپنگ سے. کیسا لباس، کیسا زیور، کیسا جوتا بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی، پرس بھی دیکھ لیتے ہیں، ہینڈ بیگ بھی دیکھ لیتے ہیں، سبھی کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، مجھ کو اور آپ کو نہیں کرنا. تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ. وہ کروڑوں کا پہنے الحمدللہ اللہ مبارک کرے، وہ 10 کا پہنے اللہ ان کو مبارک کرے. ہمیں تو ایسنس دیکھنا ہے نا انسان کا. اور سورۃ الانعام جو ہم کر رہے ہیں اس میں پھر یہ موضوع آ جائے گا. تو انسانیت کی قدر کرو، ہیومینٹی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کی ریپنگز کی نہیں. اور نہ توقعات رکھو. وزہد فیما عند الناس. بے پرواہ ہو جاؤ اس سے جو لوگوں کے پاس ہے. یحبک الناس. لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. کیوں؟ ہر ایک کو دینے والے اچھے لگتے ہیں، ہر ایک کو. لینے والے اچھے نہیں لگتے، مانگنے والے، توقعات لگانے والے اچھے نہیں لگتے. تو کوئی آتا ہے اور تحفہ لے کر آتا ہے، کیسا جانے من لگتا ہے ہم کو. اور بعض کے بارے میں پتہ ہو کہ آ کے مانگیں گے تو کیسی جان گھٹتی ہے انسان کی. جیسے کسی خاتون نے بتایا اپنی بیٹی کے سسرال والوں کا کوئی ذکر کر رہی تھیں کہ جب آنے والے ہوتے ہیں وہ، میں لفافے تیار رکھتی ہوں پہلے سے. ہر دفعہ کو لفافے دیے جاتے ہیں بیٹی کے سسرال والوں کو. کیا بیٹی کی ساس کو اتنا بھاری بن کر جانا چاہیے اپنے بیٹے کی سسرال، یا وائس ورثہ؟ نہیں. تو لہٰذا توقعات نہیں ہونی چاہیے. جس نے جو دے دیا الحمدللہ. تو ظاہر ہے ہر ایک کو پھر ایسٹس اچھے لگتے ہیں، ہر ایک کو دینے والے اچھے لگتے ہیں. تو ظاہر لوگ محبت کریں گے. جتنے ہلکے رہیں گے ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہم سے محبت کریں گے. تو اتنے سارے خیر کے طریقے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیے، کہ جن کو یہ تمام چیزیں مل گئیں، جس نے یہ خوبیاں اپنے اندر انکلکیٹ کر لیں، اس کو تو بہت کچھ خیر مل گیا. اب یہ دعا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آل ٹائم فیوریٹ دعا ہے، ون سائز فٹس آل دعا ہے. کچھ بھی چاہیے یہ مانگ لیں. جوتے کا تسمہ چاہیے مانگ لیں. قارون کی دولت چاہیے یہ دعا مانگ لیں. بہت ساری چیزیں چاہیے اور الفاظ نہیں مل رہے کہ کیسے مانگوں، اتنا کچھ چاہیے، یہ دعا مانگ لیں. اور اس کو تو ضرور ہی حفظ کر لیں، جیسے ہم نے حفظ کیا ہوا ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. کو سوتے میں سے بھی ہمیں اٹھا دے تو ہم یہ دعا مانگ لیں. ایسے ہم کو الحمدللہ یاد ہے، اس طرح اس دعا کو یاد کر لیں. جامع ترین دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت حال تھا سورہ قصص کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس پہ تو ایسی فٹ بیٹھتی ہے کہ بس. اور کیا قبولیت اس کی ہوئی ہے. تو کیا دعا ہے؟ دعا ہے ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں،
اچھا یہ ربی کو پھر دیکھیں، ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ براہ راست اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایکسٹریم پر چلے جائیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نارمل طریقہ مانگنے کا یہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ کسی نسبت سے بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اور اللہ نے خود اپنی نسبت کی ہے، کس کی طرف؟ عرش کی طرف کی ہے، رب العرش الکریم، اللہ تعالیٰ تو عرش کریم کا رب ہے۔ تو یہ اللہ کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اللہ کی نسبت کر سکتے ہیں، یا ربا میکائیل یا ربا جبریل، ایسے کہہ سکتے ہیں، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے عرش عظیم کے مالک۔ تو یہ اللہ کی شان ہے دراصل۔ ہم وسیلہ نہیں بنا رہے ہوتے اس طرح سے کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے مجھ کو یہ دے دے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہمیں جبریل کے وسیلے سے یہ دے دے، یہ بالکل مختلف چیز ہے، اور یہ کہنا کہ اے جبریل کے رب مجھ کو یہ دے دے، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ دوسری والی شکل جائز ہے، اس کا ہمیں ثبوت احادیث میں ملتا ہے، پہلی والی شکل کا ثبوت ہمیں احادیث میں نہیں ملتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب مجھ کو یہ دے دے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ محمد کے واسطے وسیلے سے مجھ کو یہ دے دے، اس لیے کہ وسیلہ جب بھی ہم سفارش لے کر جاتے ہیں کسی کے پاس، تو کہ اعلیٰ تر کی سفارش لے کے جاتے ہیں کہ کم تر کی سفارش لے کے جاتے ہیں؟ ایک کلرک کے پاس جا رہے ہیں تو کلرک کے باس کی سفارش لے کے جائیں گے یا کلرک کے چھوٹے بچے کی سفارش لے کر جائیں گے؟ اوبویسلی باس کے لے کے جائیں گے نا، کسی اعلیٰ عہدے والی کی سفارش لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے آگے اللہ سے بلند کون ہے؟ الاعلیٰ تو وہی ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کس کی سفارش لے کے جائیں گے؟ تو نہیں، لہٰذا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں یہ کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ملتا وسیلہ بنانے کا۔ ہاں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ایک آنر کے طور پہ ہم نسبت کر سکتے ہیں، تو وسیلہ بنانے میں اور نسبت کرنے میں فرق ہے۔ تو یہ خیال آئے گا، کلیریفیکیشن یہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور ایکسٹریم پر انتہا پسندی کی طرف چل پڑیں۔ تو ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس کا جو، انزلتا، تو نازل فرمائے، الیہ، میری طرف، من خیر، خیر میں سے، فقیر، محتاج ہوں۔ اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ ہم فقیر ہیں، الغنی کون ہے؟ اللہ، اللہ الغنی وانتم الفقراء، سورۃ محمد میں یہ آتا ہے۔ تو اللہ کے آگے تو فقیر بن کر جانا چاہیے۔ بہت کچھ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کھانا، پانی، ٹھکانہ، آرام، خاندان، ہدایت، ہر چیز چاہیے تھی، اللہ نے ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو دیا۔ تو بعض دفعہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں کوئی اور امیج ہوتا ہے، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے وہ کچھ اور سوچ کے ہم کو، کچھ اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو مانگنا خود بہت بڑی خوش قسمتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کھل کر مانگنا چاہیے، اور یہ جامع دعا ہے۔ بعض اسپیسیفک دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں، مجھ کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو شوہر یا بیوی عنایت فرما دے، وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ جنیرک دعا ہے ہر چیز کے لیے، جو چاہیے مانگو، کمپریہنسو دعا ہے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اب میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اب ساری زندگی کو لے آئیے تصور میں، جو کچھ ہمیں دنیا میں سب کچھ چاہیے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں کی ہر خیر چاہیے دنیا کی، اور خیر کیا ہے؟ ہر وہ نعمت جو کہ ہدایت کے ساتھ ملے، الحمدللہ۔ ہمیں دولت بھی چاہیے، ہمیں صحت بھی چاہیے، ہمیں علم چاہیے، ہمیں ذہانت چاہیے، ہمیں اچھی اولاد چاہیے، ہمیں کمپینین شپ چاہیے، ہمیں عزت چاہیے دنیا کی، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں ہر چیز چاہیے دنیا کی، اس کو لے کر آئیں تصور میں۔ اور آخرت کی خیر کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالی ہمارا بھلا کرے، اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ ہمارا آسان حساب لے، اللہ دنیا میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی بھلائیوں کی، نیکیوں کی دولت ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے، ہمارا اللہ اخلاق اچھا کر دے، کردار اچھا کر دے، اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمائے، اور جو لوگوں کے پاس سے ہم اس کی
طرف دیکھیں بھی نہ، نظر اٹھا کے اللہ یہ خیر بھی ہمیں عطا فرمائے، تو تمام جو خیر ہیں ان کو ذہن میں لے آئیے دنیا میں جو ملتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ چلیں اب اللہ سے مانگتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔